माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। ये वाले बच्चे को भेजा जरा, ये बच्चे को इधर भेजा। एक बहुत प्यारा सा बच्चा मुझे नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कोई टी पे आ रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हैं? आप कुछ सुनाएंगे मुझे? नहीं, रोज़ा रखा आपने? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बच्चे के लिए तालियां बजाते हैं बहुत सारी। ये लें गिफ्ट हैम्पर, वो जाए अपने अब्बू के पास भागते हुए। अरे इधर इधर इधर। हाँ, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं पूछ रहा हूँ खैरियत से? जवाब आ रहा है वसीम भाई शेर, वसीम भाई शेर। पहले सवाल का तो जवाब दे दें। खैरियत से आप लोग? रोज़ा रख लिया सबने? सहरी कर ली सबने? कितने रोजे हो गए? कितने अशरे होते हैं रमज़ान में? पहले अशरे को क्या कहते हैं? दूसरे को? तीसरे को? फ़ोन गिरा दिया जज्बात में बाजी ने, मतलब कि मैं बस। अच्छा, ज़ारा सॉफ्ट के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं और ये कुछ मीज़ान चाय के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये हैं आपके लिए। वसीम भाई नीचे, ये भाई आपके लिए नहीं, आप दे दें किसी को। हाँ, ये आपके लिए भाई। अच्छा, अब ज़रा मैं सवाल कर लूँ, एक बुरा ना माने तो। पीछे वाले भाइयों को तो दे ज़रा, पीछे वाले भाइयों को दे भाई। बड़े सुकून से बैठे हुए हैं सारे पीछे वाले भाई। भाई आज हमने सवाल किया, लाओ भाई गिफ्ट हैम्पर लाओ, ABG जीन्स के। आज हमने सवाल किया कि बरतानिया के वज़ीर आज़म, नहीं, बरतानिया के जो प्रिंस फैमिली जहाँ रहती है उसको क्या कहते हैं? उसका जवाब था बकिंगम पैलेस, लेकिन इस साहब ने उसका जवाब दे दिया बर्मिंघम पैलेस। तो बर्मिंघम तो बरतानिया का एक शहर है, लेकिन पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है? क्या? शेर सुनाऊंगी। अरे शहर की बात करो, शेर की बात। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है? क्या आता है? आप जो सवाल पूछ रहे हैं। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ? मुझे आता है, अभी सवाल नहीं किया, मुझे आता है। आप क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं? मुझे क्या पता। अरे मुझे आता है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहा हूँ? मुझे क्या पता क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं? पाकिस्तान के शहर का वो क्या सवाल? क्या पाकिस्तान का शहर? तो क्या करें, आप सवाल करें। तो आपने क्यों कहा मुझे आता है सवाल? मैं ऐसी बोल रही थी। ऐसी बोल रही थी। पाकिस्तान का बर्मिंघम किस शहर को कहते हैं ये बताएं? कौन सा शहर पाकिस्तान का बर्मिंघम कहलाता है? माइक दो बाजी रुकैया को। मलेशिया। नहीं सॉरी। मलेशिया? मलेशिया? सॉरी। पाकिस्तान के किस शहर को पाकिस्तान का बर्मिंघम कहते हैं? जवाब मलेशिया। ये क्या हो गया है? मलेशिया क्यों कहा आपने? माइक देना रण को। क्यों कहा मलेशिया? गलती से निकल गया। बस गलती से बंदा फैसलाबाद कह दे, लाला मूसा। गलती से इस्लामाबाद नहीं, गलत। और फैसलाबाद और लाहौर गलत, पिंडी गलत, कराची गलत, हैदराबाद गलत, सक्खर गलत। क्या करूं मैं यार? बेटा इन्होंने क्या फारसी में इस्लामाबाद कहा था? जब मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद गलत, तो आपके इस्लामाबाद कहने से कैसे ठीक हो जाएगा? बेटा जब उन्होंने कराची भी कहा था ना, मैंने कहा गलत, तो अभी कैसे ठीक हो सकता है? अरे भाई क्या हो गया? ऊपर से पथराव तो नहीं शुरू हो गया? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, गलती से गिर गई होगी। नहीं। अरे खेलों की अशिया के हवाले से कौन सा शहर मशहूर है? सियालकोट। पाकिस्तान का बर्मिंघम किसे कहते हैं? शाबाश, अगली दफा याद करके आइएगा सब, ठीक है? ये सवाल तो खत्म हो गया। शेर मुकम्मल करें। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की। अब बोले ना कोई, अब कोई नहीं बोल रहा। शेर मुकम्मल करें। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की। सॉरी, ABG जीन्स के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की। शेर मुकम्मल करेंगे? शेर कौन बताएगा? शेर मलेशिया मत कहिएगा। शेर माइक दो भाई जल्दी। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की। दूसरा नहंगो अज़दहो शेरो नर मारा तो क्या मारा? ये शेर बताए ना। ये सुन ले ना, ये सुन ले। सुन तो ले, मेरी भी तो सुन ले। आप मेरी तो सुन ले। अच्छा आपसे। नहंगो अज़दहो शेरो नर मारा तो क्या मारा? बड़ी मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के ना करने से, लाखों बरस सजदे में गर सर मारा तो क्या मारा? क्यों मोबाइल? ये शेर का हिस्सा है। क्यों मोबाइल? अरे माइक तो दे दे उसे वहाँ पे। अच्छा पहले माइक दे, पहले माइक। अब ये रखिए भाई, क्यों मोबाइल भी दे देना, तालियां बजा देने के लिए।
ایک میں نے نعت کا کوئی شعر سننا ہے. آج 10 رمضان المبارک ہے, آپ سنائیں گی؟ مائک دے بھائی, مائک دے. نعت کا کوئی شعر سنا ہے مجھے اچھا تھا, سنے بھائی. زمن میلا نہیں ہوتا, زبردست, واہ. زمین میلی نہیں ہوتی, واہ. زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا, محمد کے کفن میلا نہیں. بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اچھا بھائی, یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں گولڈن سن کے. یہ ہماری بہن آئی ہوئی ہیں, یہ ہماری خصوصی بہن ہے. یہ اس وقت یعنی کہ یہ بولنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت ان کو محروم رکھا ہے, لیکن یہ جتنی باہمت اور باحوصلہ ہیں, میں چاہتا ہوں ان کے لیے ہماری خصوصی مہمان ہیں تو خصوصی تالیاں ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے گولڈن سن کا ہے گفٹ ہیمپر, یہ ایس بی جی جینز کا ہے, یہ زارا سافٹ کا ہے, یہ میزان چائے کا ہے, اور ان کو ایک کیوں موبائل بھیجے, تالیاں بجائے ہوئے ان کے لیے, لائیں بھائی. اور یہ کچھ زارا سافٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے, ایس بی جی جینز کے. بھائی پیچھے دے دو یہ اگر بچے ہیں تو, اور یہ آپ کے لیے. اوپر جا رہا ہوں میں چونکہ اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ بھی گفتگو ہے. ایک شعر سنایا تھا میں نے نیچے, مریض عشق پہ رحمت خدا کی. اے بی جی جینز کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. مریض عشق پہ, آگے آ جاؤ, مریض عشق پہ رحمت خدا کی. شعر سنا دیں. اچھا, خوشبوؤں کا شہر, خوشبوؤں کا شہر کس شہر کو کہتے ہیں؟ لاہور. لاہور کو نہیں, کاش کہتے. لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں ذرا. ہاں آپ بھی لائف بوائے سے ہاتھ دھو لیں, آپ بھی لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں, اچھی بات ہے. یہ سیٹیاں کون مار رہا ہے بھائی؟ بچے کیا کر رہے ہو؟ اگر گھر میں بجلی آ جائے تو واحد کا پنکھا استعمال کریں. جی اگر آپ کے بھی گھر میں بجلی آ جائے آپ واحد کا پنکھا استعمال کریں. اور اگر آپ خیالی پلاؤ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کینن فوم پہ تکیہ رکھ کے سو جائیں. قوم ضروری کام سے سو رہی ہے, اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے. فیشیل کروائیں سرما والا سے. سوال تو کرنے دو گے مجھے؟ اچھا, ارے خوشبوؤں کا شہر کس کو کہتے ہیں؟ خوشبوؤں کا شہر کہتے ہیں پیرس کو. فیشیل کروائیں آپ. اچھا نہیں کروانا, نہیں کروا. اچھا, اے ڈی بی سے کیا مراد ہے؟ اے ڈی بی, میں کہہ رہا ہوں اے ڈی بی. اگر شعر سنو, اے ڈی بی. یہ دکھاؤ ذرا کیمرے پہ دکھاؤ, بڑا اچھا بنایا ہے اس نے. یہ دیکھیں بھائی, وہاں دکھائیں کیمرے پہ, ایسے کر کے دکھاؤ. ارے یہ تو الٹا ہو گیا. ہاں اچھا بھی سنا دوں. یہ انہوں نے بنایا بھائی نے, زبردست. جنید بھائی ذرا دیکھ رہے ہیں آپ؟ واہ واہ واہ, عجیب عجیب یار. اس کو تو بہت اچھا گفٹ دو یار. دعائیں دے دوں؟ دعاؤں کے علاوہ ایک گفٹ بھی دے دو یار. دعاؤں سے کام چلے گا؟ جے ڈاٹ کی گاڑی دے دوں اس کو میں؟ ابے ادھر آ. المیرا کی کار نہیں. سر میرا خیال ہے آپ آگے چلیں. آگے بڑھیں بھائی. بچے کو کیوں موبائل دیں؟ آپ نہیں استعمال کرنا, ابو کو دینا ہے, ٹھیک ہے؟ تالیاں بجا دو بچے کے لیے. پر مائک دو, مائک. شعر مکمل کریں گے. مریض عشق پہ رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. اگر آپ کے گھر پہ لائٹ نہ آئے تو آپ واحد کا پنکھا بعد میں خریدے گا, پہلے آپ یہ انورٹر چلائیں. کس کا ہے بھائی؟ یہ ایکس پی کا آپ انورٹر چلائیں. تالیاں بجا دیں. امریکہ کے پہلے صدر کا نام بتائیں. امریکہ کے پہلے صدر کا نام جارج بش نہیں, ممنون حسین کس نے کہا ہے؟ وہ تو پاکستان کے. امریکہ کے پہلے صدر کا نام, بھائی کو مائک دیں. کلنٹن. کلنٹن کون؟ کلنٹن. کیلنڈر. اچھا کلنٹن نہیں کلنٹن نہیں, کولمبس بھی نہیں. جزا کے چاول تم ہی دے دو بھائی, میں نہیں اٹھا سکتا, بہت بھاری ہیں, اتنا بھاری چاول. امریکہ کے بھائی, انکل کو ذرا ایس جی کی آئر, انکل کپڑے استری کریں. یہ انکل کو دے دیں بیٹا, آپ دے دیں, آپ دے دیں. ہاں یار یہ میری بہن کو دیں, ان کو بھی دیں, ان کو بھی دیں, ان کو دیں. اچھا امریکہ کے پہلے صدر کا نام بتائیں. کولمبس نہیں ہے, نہیں
امریکہ کے پہلے صدر کا نام ہے جارج واشنگٹن. امریکہ کے پہلے صدر کا کیا نام ہے؟ سب کو یاد ہو گیا؟ اچھی بات ہے. ڈزنی لینڈ سب نے سنا ہے؟ ڈزنی لینڈ بچے کھلونے ولونے جھولے وولے. ڈزنی لینڈ کہاں واقع ہے؟ پیرس نہیں, کلفٹن میں بھی نہیں ہے. ڈزنی لینڈ کہاں ہے؟ ڈزنی لینڈ کہاں ہے؟ ہانگ کانگ میں بھی نہیں ہے, نیو یارک میں بھی نہیں ہے. آنٹی کو دیں جزا کے چاول, آنٹی کو دیں ایس جی کی آئرن. آنٹی کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں بھائی. ڈزنی لینڈ کس ملک میں واقع ہے بھائی؟ کینیڈا میں نہیں ہے بھائی, جزا کے چاول دو. ڈزنی لینڈ کس ملک میں ہے؟ ڈزنی لینڈ کس ملک میں؟ سری لنکا. سری لنکا میں کون سا ڈزنی لینڈ ہے بھائی؟ نہیں, ڈزنی لینڈ واقع ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے, کب بولا تھا یہاں پر جب آپ کھڑے ہوئے؟ انہوں نے امریکہ سنا نہیں؟ تم نے امریکہ بولا تھا. اچھا کیوں نہیں سنا تم نے؟ یہ انورٹر لیں گھر میں, آپ لائٹ آ جائے گی آپ کے سے. اچھا آخری 2-3 سوالات, پھر جنید بھائی آپ ریڈی رہیں. اقوام متحدہ کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے؟ ابھی میں متحدہ کا پوچھا تو سب جھنڈے کا رنگ بتا دیتے ہیں, اقوام متحدہ کا کوئی نہیں بتا رہا. متحدہ کے جھنڈے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اور اقوام متحدہ کا یہ نہیں پتا, متحدہ کا پتا ہے. اچھا اچھی بات ہے, چھوڑیں. اچھا بھائی آخری سوال بتا دیں, آپ کو معلوم ہے ڈاک کا جو ٹکٹ ہے, ڈاک کا, یہ سب سے پہلے دنیا میں کس ملک نے جاری کیا تھا؟ وسیم بھائی نے جاری نہیں کیا تھا. ڈاک کا ٹکٹ سب سے پہلے, نہیں چین نے نہیں کیا تھا جاری. اور بتائیں, ڈاک کا ٹکٹ سب سے پہلے برطانیہ میں جاری ہوا تھا. کیا سنانا ہے آخر میں سنا دو. کیا مائک تو مجھے پکڑنا بھائی, ایک نعت کا ایک شعر سن لیں پھر علماء کی طرف چلیں. ارے نعت تو سنا دو پہلے, میں مائک پکڑ رہا ہوں. اچھا مائک تو میں ایسے نہیں پڑ جائے گی, ایسے نہیں پڑی جائے گی. اچھا بھائی مائک پکڑ لیں. بلا لو پھر مجھے شان وہرو پر, مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر. مدینے میں, مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اب نہ بھی لگ جائے گا بستر. سبحان اللہ بھائی, سب مل کے سبحان اللہ کہہ دیں. ایک دفعہ جزا بھی دیں اور انہیں کیوں موبائل بھی دیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں پر آپ نے اتنے محبت سے ساری باتیں سنی. اور اگر کبھی کوئی مذاق مستی میں کسی کو کوئی بات بری لگ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. چلے جی جنید بھائی اوور ٹو یو, میں آ رہا ہوں. جی وسیم ماشاء اللہ, بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب, علامہ کمیل مہدوی صاحب اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, یہ حضرات گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے بھائی اور میری بہنوں, آپ میں سے بہت ساروں کو تو پتہ بھی ہوگی یہ بات, اور میں جن کو نہیں معلوم ان کو میں یہ بتا دوں کہ آج 10ویں رمضان المبارک ہے, اور آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ, اور جتنی بڑی تقویت کا ذریعہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی, تو وہ ایک مثال ہے آج کی عورتوں کے لیے کہ اپنے شوہر کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو بیوی کتنی بڑی اس کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور اللہ رب العزت میری ایک بہن کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اس بات کا آغاز آج اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے, اور آپ کی جو خدمات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں,
اس سے بات شروع کیجیے۔ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، حضرت آپ سے ہی پہلے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس نیچے اترے، زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل پہنا دو، تو ایک اس وقت ایک اضطراب کی کیفیت، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کے لیے کیا کیا انہوں نے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر پہلی وحی کے نزول سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اور یہ ایک بہت بڑی بھاری چیز تھی، ایک پہلا موقع تھا بے شک۔ اور پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک، اب آپ کا مشن کیا ہے، آپ نے کیا پیغام دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے، وہ ساری باتیں ان آیات میں موجود ہیں۔ بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اتنا بڑا کام کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ ذہناً تیار ہو رہے ہیں، تو یہ ایک پریشانی کا وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب گھر آئے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی رگ بوادر جو ہے وہ حرکت میں تھی، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، تو زملونی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر چادر اڑاؤ، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ میرے اس معاملے میں آپ تعاون کرو، واہ، کیونکہ چادر اڑانے کا مطلب یہ تعاون کرنا بھی ہے۔ تعاون کرنا بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برکت یہ ایک نئی کیفیت تھی جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو حضرت خدیجہ، یہ بات بھی ہے، یہ بھی بڑی واقعی پہلی وہی تھی، پہلی وہی۔ تو ان کو پھر خیال آیا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے، تو ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں، تو وہ ان کی خدمت میں گئیں اور ان سے جا کے انہوں نے بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ کیفیت ہے۔ تو انہوں نے جواب میں جو باتیں کہیں تو وہ باتیں آ کے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بھی کہیں، لیکن ان باتوں سے ان کو تسلی ہو گئی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خیر و بھلائی کرنے والے، خود حضرت خدیجہ نے بھی یہ بات کہی کہ آپ نیکی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے جو باتیں کی وہ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کے پاس جو وحی لے کے آئے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئی تھی، اور یہ وہ شخصیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ گفتگو کی، تو گویا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہ بات بتائی کہ یہ وحی پہلے بھی آتی رہی ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا اس وحی کا نزول ہوا ہے، تو جبریل وحی لے کے آئے ہیں، تو اب آپ کے پاس جو ہے نا جبریل وحی لے کے آئے ہیں، تو اس لیے پہلے انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے بھی یہ بوجھ اٹھایا اور آپ کو بھی یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے آپ کے مستقبل کے بارے میں بھی ایک بات کہی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہوگا، کاش میں اس وقت ہوتا تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے ویسے حضرت کے آدمی جب تک دعوت نہیں دے رہا ہوتا اس وقت تک اس کے اتنے دشمن نہیں ہوتے، جب وہ دعوت دینا شروع کرتا ہے پھر اس کے بڑے دشمن بنتے ہیں دعوت بننے۔ اچھا، ایک تو نبی کی ذات خود، ایک نبی کی ذات خود، تو نبی کی بیوی ہونا بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوگی، کوئی میرا خیال ہے کوئی ذمہ داریوں کے پہاڑ ہوتے ہوں گے نبی کی بیوی ہونا، اور پھر یہ کہ سارے آنے والے وقتوں کے جو عالم میں جو جتنا بھی انسان آئے گا اس کو اس پاکیزہ نیک خاتون کا پتہ چلے گا، ان کی زندگی لوگوں کے سامنے ہوگی۔ یہ نبی کی بیوی ہونا بھی تو کوئی چھوٹی ذمہ داری تو نہیں ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی ایک بہت بڑا عہدہ اور بہت بڑا مقام ہے، اور اسی اعتبار سے اس کے نبھانے کے لیے بھی بڑے مراحل اور تقاضے ہیں بے شک۔ اور قرآن کریم میں جس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مبارکہ تحریم کی آخری آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو کہ کچھ ایسی ہستیاں گزریں کہ جو اس عہدے کو نہیں نبھا سکیں، جو کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کی۔ نوح کی بیوی ہے، اولو العزم نبی ہیں، لوط علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ان کی بیوی ہے، لیکن کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ بھی وضاحت کر دی قرآن نے کہ وہ ہمارے صالح نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن فخانتاہما، انہوں نے نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کر لی، تو فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نبی کی بیوی ہونا انہیں اللہ کے نزدیک بچانے والا نہیں سکا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ غور سے سنو میری بہنوں یہ بات جی۔ اچھا، تو یہ یعنی یہ کہ نسبت کے ساتھ جب تک وہ کردار اعلیٰ اور عرفہ نہ ہو تو اس وقت تک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مقام نہیں ملا کرتا۔ اچھا، بالکل اس کے مقابلے میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مثال، اور مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ مثال بے شک، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الصالحین من القوم الظالمین، کہ پروردگار فرعون کا جو اس وقت گھر تھا وہ اس روئے زمین پر سب سے اچھا گھر تھا، محل تھا، لیکن فرمایا کہ مجھے اس محل میں نہیں رہنا، تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اپنے پاس۔ تو یہ تو ایک تفصیل ہے۔ جہاں تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے تو سورہ مبارکہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے رسول کیا آپ وہ وقت یاد نہ کیجئے گا کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا، یعنی وہ فعل کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انجام دیا تھا اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے آپ کی پرورش فرمائی۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اور تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی واغناہم بمال خدیجہ، انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کے ذریعے سے حضور کو غنی بنایا۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے آج کے ہمارے مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، کہ اس زمانے میں کہ جہاں پوری جو ٹریڈ جو بزنس کا جو تصور تھا، بولوں میں جی 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 ٹھیک ہے، وہ اچھا، ٹریڈ اور بزنس کا جو تصور تھا اس میں سود، دھوکہ دہی، فراڈ، یہ بہت عام کلچر تھا کفار مکہ کا۔ اچھا اچھا، لوٹ مار، مطلب یہ ظاہر جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، تو یہ تو ایک بڑا عام طریقہ کار تھا۔ اس زمانے میں اتنا پیور خالص سچائی کے ساتھ بزنس کرنا، اور وہ بزنس بھی ایسا ہو کہ 80,000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تجارت ہو، اور 4 ملکوں سے اس زمانے میں تجارتی تعلقات ہوں، 80,000 اونٹوں پر قافلہ، جس کی خود سربراہی پھر حضور نے بھی فرمائی تھی، بعد میں خود حضور بھی ان کا قافلہ تجارت لے کر گئے تھے، یہ ازدواج سے پہلے کی بات ہے، اور 4 ملکوں سے جس خاتون کے تجارتی تعلقات ہوں۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ اس مقام اور اس لیول پر ایک خاتون آ کر، اور پھر جب قربانی دینے کی منزل آ جائے، یعنی دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے نا ایک انسان ایک اسٹیٹس میں زندگی گزار چکا، میں یہی بات اصل میں چاہ رہا تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال بغیر کھائے پیے گزرے، 3 سال گزارنے، اور وہ وہاں پر یہ ہو کہ ایک لباس ہی میں کتنی مدتوں گزارنا پڑے، اور کھانے پینے کو نہ ہو، جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرنا پڑے، جبکہ کھلانے والی تھیں ایک زمانے میں یوں کھلانے والی، اور ہزاروں اونٹوں پر مشتمل قافلہ تجارت، اور وہی زہریلی ایک جڑی بوٹی چونکہ تناول فرما لی، لہٰذا ان کی وہاں پر وفات ہوئی، اسی سبب سے تو وفات ہوئی۔ اچھا، اور پھر اس انداز سے قربانی، اور کبھی بھی زندگی میں ایک موقع ایسا نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ من ذالک تانے کے طور پر کہہ دیا ہو اپنے شوہر سے کہ بھائی آپ کی بہت، آپ نے یہ ایک بات مفتی صاحب کبھی تانے کے طور پر اپنے شوہر پر جتایا نہیں، یعنی میرا مطلب ہے کہ بہت اعلیٰ خاتون ہے، میرا مطلب کس درجے کی خاتون کہ کبھی شوہر کو یہ بتایا ہو، یا کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ میرے شوہر کا دین جو ہے یہ سچا دین ہے، یہ پھیل کے ہی رہے گا، تو میں کیوں نہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت میں بھی اپنا اجر ڈال دوں، یہ سوچ بھی تو ہو سکتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے الحمدللہ آج اس موضوع کا انتخاب کیا، وسیلے آپ کو مبارکباد کہ جنہیں ملکۃ العرب کہا گیا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ یا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلا شبہ آپ نے ایک تاریخ رقم فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام کی تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، جب ہماری مائیں ہیں اور وہ ایمان والی ہیں اور سب کا اپنی جگہ کردار تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بدولت ہمیں ایک یوں سمجھ لیں کہ دین کا ایک حصہ عطا فرمایا گیا۔ لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تو آپ دیکھیں کہ 40 برس کی عمر ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت پر فرمائی اور رشتہ خود بھیجا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں نکاح میں معاملات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عام طور پر لڑکی سے رائے طلب نہیں کی جاتی، تو اس کی رائے بھی ضروری ہوتی ہے اور اس سے بھی پسند طلب کی جائے، اس سے بھی طلب کیا جائے کہ جی آپ کی اس میں رضا ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ انتہائی مالدار خاتون، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ کئی ہزار سواریوں پر مشتمل ان کا مال تھا، اور آقا علیہ السلام کو صادق و امین جانتی، نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ نے تانا ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس اتنا مال تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب مسلمان مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں تو پھر آخر دم تک اسے نبھانا چاہیے، بیوی کو کسی معاملے میں تانا نہیں دینا چاہیے، اور پھر بیوی کو اپنے شوہر کی استطاعت کے مطابق گزارا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دونوں کی آپس میں محبت، کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ہے کہ اپنی مالداری سب کچھ فنا کر دی، اپنا منصب سب کچھ فنا کیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں، غربت میں زندگی بسر کی، لیکن کوئی شکوہ زبان پر نہ آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مالدار شخص شاب ابی طالب میں 3 سال تک جو ہے وہ تقریباً بھوکا رہے، بڑی عجیب بات ہے، بھوکا رہے، اور اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی دلجوئی فرماتی، بلکہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس سال کو عام الحزن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کا سال ہے میرے لیے۔ اور پھر محبت کا انداز دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا، کہ جب کچھ کھانا پکتا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ وہ گزر چکی ہیں، آپ ابھی بھی انہیں یاد کرتے ہیں، تو فرمایا میں کیا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ اور دل جوئی کا عالم دیکھیں کہ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام پر وحی مبارکہ نازل ہوئی، زملونی زملونی فرما رہے ہیں، تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان فرما ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحمہ، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدومہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ اسے بھی عطا فرماتے ہیں، وتحمل الکلہ، غریبوں کا بار گراں آپ پر ہے، وتقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے، آپ اتنے نیک ہیں، آپ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، اللہ کی طرف سے پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جہاں مرد اور خاتون نکاح میں بنتے ہیں، رشتہ ازدواج میں آتے ہیں، تو پھر اس وقت کیا ہے کہ بعض اوقات شوہر پریشان ہے تو بیوی کو دلجوئی کرنی چاہیے، بعض اوقات بیوی پریشان ہے تو شوہر کو دلجوئی کرنی چاہیے۔ اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ بالکل جی، اور اس میں حضور نے کوئی اور دوسرا ازدواج نہیں فرمایا، تنہا خاتون تھی، یعنی اس وقت حضور کی زوجیت میں تنہا خاتون تھی، ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور وہ واقعاً اس وقت جو غم گسار تھیں، اور پھر جب حضور کو ہجرت فرمانا پڑی، ظاہر ہے کہ چونکہ 2 سہارے حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ رخصت ہو گئے دنیا سے، تو پھر ہجرت فرمانا پڑی، اور اس اعتبار سے کہ باقاعدہ حضور بعد میں کہا بھی کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب سب کافر تھے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تکذیب کرنے والے تھے، اور پھر ایک بات آخری بات وہ یہ کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا فرمائی. دو انتہائی مختصر نقطے میرے یعنی یہ ذہن کہ میں کسی آئے. اور کی بیٹی ہونا، کسی اور کی ماں ہونا اور ہے، اور فاطمہ کی ماں ہونا اور. دو انتہائی مختصر نکات ہیں. نمبر ایک، حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 25 برس ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 40 برس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمروں میں فرق ہو تو ہمیں آر نہیں سمجھنی چاہیے، سنت مبارکہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کے نکاح میں آئیں تو اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں تھا. آپ نے کس طرح گزارا فرمایا. تو یہ ہماری آج کی خواتین کے لیے ایک تعلیم ہے اور ایک سبق ہے. اچھا فقط تھوڑا سا ایک تاریخی پہلو یہ کہ ہمارے ہاں جو تاریخیں ہیں فقہ جعفریہ کے اعتبار سے، ان میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 28 برس لکھی ہوئی ہے. میں خالی ناظرین کے لیے گزارش کرتا ہوں. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر بیوہ دے. عورت سے جی، اور وہ بھی بیوہ عورت سے دیکھیں جی، جوان آدمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت حسین جمیل آدمی تھے، پر جمال بلکہ کائنات میں اس کو جمال کسی کو ملا تو آپ کے صدقے میں ملا. وسیم بھی تھے، قسیم بھی تھے. ماشاءاللہ. یعنی آپ جس پہلو سے دیکھو آپ کا حسن بڑھتا ہی جاتا تھا. وجہ تخلیق کائنات. میرا مطلب کہ کیا، اور پھر وہ کرنا. اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر دے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اس شان کے لائق تھی کہ آپ کو جو ازواج مطہرات اللہ رب العزت نے عنایت فرمائیں، ایک سے ایک جو تھی وہ صفات کے اندر جو تھیں ایسی اونچی تھیں. حضرت ام سلمہ کا ذکر کریں تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ان کا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں تو کیا ہی بات ہے. حضرت سودا کا ذکر کریں اور حضرت میمونہ کا ذکر کریں، حضرت زینب کا ذکر کریں اور حضرت جویریہ کا ذکر کریں. میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے رب نے میرے نبی کو ایسی ازواج عطا کیں، وہی لائق ہیں امت کی مائیں کہلانے کے لیے. آج کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دن تھا اور ان کی ان جیسی بابرکت بزرگ ہستی کا ذکر کرنا ضروری تھا، اپنے دن کا آغاز اس سے کرنا ضروری تھا. ہمارا وقت آج ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے افطار کے وقت ملاقات ہوگی 2:30 بجے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا،